नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेशन लेकर आए हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 204 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और मीनन नासी मिन से नासी, नास की जमा इंसान की जमा नास, लोगों में से, मन जो कोई, मन एक वो है। देखें यहाँ पर थोड़ी सी बात हम देख लेते हैं कि देखें मिन और मन दोनों में क्या है, मीम और नून, राइट। लेकिन मिन में मीम के नीचे कसरा है और नून के ऊपर फतह। मन में मीम के ऊपर फतह है, नून के ऊपर सुकून। तो इन दोनों में कितना मतलब कि वर्ड्स वो ही हैं, लेटर्स वो ही हैं, लेकिन फतहा और कसरा होने की वजह से इनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट हैं। मेन का मतलब है से यानी कि फ्रॉम, और मन का मतलब कि जो कोई या हूएवर। तो इसलिए कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि जिनसे मतलब बदल जाएं। ठीक है, अल्लाह ताला हमें तजवीद के रूलिंग्स के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और लोगों में से वो शख्स है जो युजीबु, पहले भी बता चुके हैं, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, और ये फेले मुदारे मजहूल है कि युजिब को अच्छी लगती है, अच्छी लगती हैं का आपको, यानी कि का की ज़मीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस आयत में। कौलू बातें हु उसकी, उस शख्स की, फी में अलहयाती हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया की। वयुशहिदु, ये भी फेले मजहूल है, मुदारे मजहूल। वयुशहिदु, और वो गवाह करता है, अल्लाह अल्लाह को, अल्लाह इस पर, माँ जो फी में कल्बी दिल ही उसके, वह हालांकि हुआ वो अल्लादुल बहुत ज्यादा है, अलखिसाम झगड़ालू। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों में से वो किरदार बताया जा रहा है कि एक वो शख्स है कि जिसकी बातें आपको बहुत भली लगती हैं दुनिया की जिंदगी में, और वो गवाह करता है, अल्लाह को गवाह बनाता है कि जो कुछ उसके दिल में उस पर। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अल्लादुल बहुत ज्यादा, जो हमने बताया इसमें तफतीर के बहुत ज्यादा, जो किसी चीज की स्ट्रेंथ बतानी हो तो ये अल्लाह ताला इस तरह अलिफ के ऊपर पहले फतह आते हैं, तो अल्लादुल बहुत ज्यादा अलखिसाम झगड़ालू है, खास स्वाद मीम इसके रूट लेटर्स है। तो ये किरदार बताया गया है कि फिर आगे भी हम देख लेते हैं, फिर बताते हैं। वह और इज़ा जब तवल्ला, वो पीठ फेरता है, सा, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तवल्ला सा, वो कोशिश करता है या भाग दौड़ करता है, फिल अर्दी, फी में अल अर्दी जमीन, ली ताके, युफ सीधा, फिर ये भी जो है मजहूल है, फेल मुदारी मजहूल, के युफ सीधा, ताकि वो फसाद बर्पा करे, फीहा इसमें यानी कि जमीन में, वयुहलिका, और वो हलाक करे, अलहरसा खेती, ये नया लफ्ज है जो यहाँ पर आया है, वह नस्ल और नस्ल, जो ये तो उर्दू के भी वर्ड हैं जो हम पढ़ते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता, दोस्त बनाता, मोहब्बत करता, अल फसाद फसादी को, फसाद करने वाले को। ठीक है,
اللہ ताला फसाद करना पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने इन आयात में एक कैरेक्टर बताया है कि और एक शख्स ऐसा था जिसकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आपको उनकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में बहुत अच्छी लगती हैं, और वो जो है इस बात पर वो कहता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है? उस वक़्त के मुनाफ़िकीन के बारे में बात हो रही है कि उस वक़्त कुछ मुनाफ़िकीन में से कुछ ऐसे भी मुनाफ़िक थे कि जो ज़ाहिरन उनका निफ़ाक़ पता चल जाता था। लेकिन एक किस्म के वो भी मुनाफ़िक लोग थे कि जो ज़ाहिरन उनकी बातों से पता नहीं चलता था, वो ज़ाहिरन बात करते थे तो लगता था कि ये तो बहुत ही अच्छा शख़्स है, ये तो बहुत नेक है, इसकी नेक नियति से बात करे, इसकी बातें बड़ी मीठी हैं। ये अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए कि ट्रस्ट मी, मैं तो तुम्हारा जो है बहुत नेक नियति के साथ तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, वो इस तरह बात करते थे, वो करता था। और कि जो है अपना नेक नियति पर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, और हालांकि वो अंदर से उसका कितना घिनौना किरदार है, और वो इस बात पर अल्लाह को गवाह बनाता है। ये मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए दूसरे को बड़ी बड़ी कस्में खाता है। और वो कहते हैं कि देखो, और दूसरा शख्स इतना इम्प्रेस्ड होते हैं। आज भी ये कैरेक्टर बहुत कॉमनली हम नजर आता है कि हम जैसे कहते हैं ना कि फलाना वाह वो तो इतने इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी उसमें तो, लेकिन जब उसके कैरेक्टर का अंदर से पता चलता है कि वो कितना घिनौना किरदार उसने प्ले किया, और कितना ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। मुनाफिक की पहचान यही है ना। तो और अंदर से वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में से वो बाहर उठ के जाते, ऐसे लोग जो मुनाफिक इस किस्म के लोग होते थे, तो उनका मेन पर्पस क्या होता था कि बाहर जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का फॉल्स प्रोपेगेंडा करें, फसाद बर्पा करें, मुसलमानों को इस्लाम में आने से रोकें। और तो यहाँ पर भी वही बात को रिपीट किया गया है कि वो ये इस तरह का जो किरदार होता है, वो उसकी सारी भागदौड़ क्या होती है कि मैं जाकर दुनिया में फसाद फैलाऊं। और जो है फसाद भी हमने पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला को फसाद और फितना, फसाद कत्ल से भी बदतर है, जो हम पीछे पढ़ कर आए। और क्योंकि फसाद से पूरी सोसाइटी करप्ट होती है, और फिर वो जो होता है ये इस तरह की वो नस्लों खेती को तबाह करता है। खेती को भी कैसे तबाह किया जाता है हम पहले भी बता कर आए थे कि जैसे मतलब कि बहुत जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें खाद में डालनी, या जिससे जो है लोगों की ग़िज़ा में जो है प्योरिटी ना रहे, और वो जो है सेहत के लिए ख़राब चीज़ प्रोवाइड करने का उसका मेन मकसद हो कि बस मनी 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 मुझे मिल जाए, और चाहे लोगों की सेहत इससे कितनी भी ख़राब हो। या फिर वो ये नस्ल को, ये खेती को ख़राब करना हो गया। और नस्ल को कैसे ख़राब करते हैं कि नस्ल को उनकी जो है थॉट प्रोसेस को बदल देना, कि जो है इस्लाम के बारे में इतना फॉल्स प्रोपेगेंडा करना कि इस्लाम तो बहुत रिजिड है, इस्लाम तो जो है ताकि जो है लोग इस्लाम में दाखिल ही ना हो। तो ये सारा क्या है, इस चीज़ को अल्लाह ताला ने बताया कि जब वो आपके सामने तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करता है और कस्में खा-खा कर कहते हैं मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत नेक नियति से आपका खैर-ख्वाह हूँ, और लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। और जैसे ही वो आप मतलब कि आपके पास से हट के दूसरी तरफ जाते हैं तो वो फसाद और बर्पा करता है, नस्ल को ख़राब करता है, खेती को ख़राब करता है। और अल्लाह ताला को ऐसा किरदार जो फसाद बर्पा करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने पहले भी बताई थी ये बात, ठीक है। इसमें वो भी लोग आ जाते हैं कि एक कैरेक्टर बताया गया, ऐसे लोग भी होते हैं कि जो जब उनको कहा जाता है कि जिक्र किया गया है कि जब उनको मौका मिलता है नहीं कि हम तो ये भी कर देंगे, बड़े बड़े आपके साथ प्रॉमिसेस करते हैं कि हमें मौका दें, हम आपकी खिदमत ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन जब उस कैरेक्टर को जब मौका मिलता है, कभी वक्त आने पर आप उनसे कोई हेल्प चाहते हैं तो मुंह मोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह का रवैया यहाँ पर या उसके बताया गया अल्लाह ताला ने कि कितना अल्लाह ख़िसाम सख्त तरीन झगड़ालू है। और अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं।
وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کو اتق اللہ کہ ڈرو اللہ سے اخذت ہو تو وہ پکڑ لیتا ہے پکڑ لیتی ہے اس کو العزت عزت نفس بالاسمی ساتھ گناہ کے فحسبہ بس کافی ہے اس کو جہنم وَلَبِئْسَ اور البتہ بہت برا ہے المہاد ٹھکانہ بچھونا مہد گود کو کہتے ہیں تو اسی میں یہ اسی سے ورڈ آیا ہے میم ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں کہ بہت برا ہے اس کا بچھونا. اسی کریکٹر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ دیکھو تم کتنا غلط تم کر رہے ہو, تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو, تو تم اللہ سے ڈرو. تو وہ اپنی عزت نفس کو انا کی خاطر اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کی بجائے وہ اور گناہ میں انوالو ہو جاتا ہے اور گناہ پر جم جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ایسے شخص کے لیے, ایسے کردار کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی برا بچھونا ہے جس میں وہ رہے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے, ہم تو دوسرے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھے, آمین. وَمِنَ النَّاسِ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً کانٹراسٹ میں دوسرے یہ ہے قرآن پاک کی خوبصورتی کہ اللہ تعالیٰ کبھی اگر جنت کی بات ہوتی ہے تو پھر جہنم کی بات ہو جاتی ہے, جہنم کی بات پہلے آتی ہے تو فوراً جنت کی بات ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک یہ برا کریکٹر بتایا تو اللہ تعالیٰ فوراً یہاں پر ان آیات میں اچھا کریکٹر بتا رہے ہیں کہ دوسرا کریکٹر دوسرا کردار کس کا ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من ایک وہ شخص ہے جو یشری یہ بیچ دیتا ہے, یعنی کہ ہم یہ پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں, سارے الفاظ کوئی اس میں نئے نہیں ہیں, یہ سب ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں. یشری وہ بیچ دیتا ہے نفس کو ہو اپنے ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ رضا رمندی اللہ کی. واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے بھی ساتھ عباد اپنے بندوں کے. اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن پاک کی کتنی خوبصورتی کہ جب بھی یہاں پر آیت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ دوسرا کریکٹر فوراً سائملٹینیس کانٹراسٹ میں لے آئے کہ ایک دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی نفس کو بیچ دیا اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے. اس نے اپنا تن من دھن اپنا وقت اپنا سارا کچھ اللہ کی رضا کی خاطر اس نے لگا دیا. اور وہ اس نے ایسے شخص کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے کہ وہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے, کیونکہ کوئی بھی نیکی دیکھے اگر ہم کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کی جائے, خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہی نیکی ایکسیپٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اگر کوئی نیکی ہم نے اپنی طرف سے کی لیکن اس میں ریاکاری آ گئی تو وہ اللہ کو پسند نہیں, اللہ کو ایسی نیکی نہیں چاہیے. یا کوئی ہم نے اپنے طریقے سے کر لی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر تو وہ بھی اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں. تو جو بھی ہم نیکی کریں دعا اس طرح کریں کہ یا اللہ صرف اور صرف اس میں بغیر کسی ریاکاری کے صرف تیری رضا کی خاطر ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تاکہ تو تیرے ہاں وہ قبولیت حاصل کر سکے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ, یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد کہ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر, کیونکہ انسان تو انسان ہے نا, اس سے وہ بہت جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے نیکی کی لیکن اس میں ریاکاری بھی آ گئی تو اگر فوراً ہمیں احساس ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ تو پھر درگزر کرنے
والا ہے, اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندے پر, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن نیتاً کیا ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں. ورنہ تو چھوٹی موٹی چیز غلطیاں اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین, اے لوگو, آمنو, جو ایمان لائے ہو, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, یہ کمینڈ کیا جا رہا ہے, فی السلم, دی اسلام میں, کافہ, پورے کے پورے, سارے کا سارے, اور لا, نہ, تتبعو, یہاں پر اب ہمیں پھر کمینڈ کیا جا رہا ہے, اور نہ یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ دونوں آ رہے ہیں, نہ تتبعو, تم پیروی کرو, اتباع کرو, خطوات, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سارے الفاظ, خطوات شیطانی, قدموں کی شیطان کے, انا, بے شک, ہو, وہ یعنی کہ شیطان, لا, لیے, کم, تمہارے, عدوٌ, دشمن ہے, مبین, بڑا ظاہر, کھلا, کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ٹوٹا پھوٹا کہ ہم نے کچھ چیزیں تو اللہ کے احکام کی مان لی اور کچھ کو ریجیکٹ کر دیا, کہ یہ جو آسان لگا اس کو مان لیا, جو ہمیں مشکل لگا, ہماری طبیعت پر گراں گزرا, ہم نے اس کو نہیں مانا. اس میں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے ایسا. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یا ایمان والوں. ٹھیک ہے. آمنو کہا گیا. امنو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اہل ایمان سے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے خطاب ابھی سورہ بقرہ میں ہی پڑھ کر آئے نا, 85 آیت میں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پر, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب. یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم ہماری کتاب یعنی اور دین شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو. سو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. تو یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا, لیکن انہوں نے بھی کتاب کے ایک حصے کو مانا, ایک حصے کو چھوڑ دیا. آج مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آمنو کہہ کے یہ ہم لوگوں سے جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ 100%. کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ سیکیور انسان کہاں فیل کرتا ہے؟ سینٹر میں, رائٹ, اندر آ کے. اگر ہم کناروں پر رہیں گے, دروازے کے باہر رہیں گے, تو کیا ہم سیکیور فیل کریں گے؟ نہیں نا. جب ہم اندر آ جائیں گے, دروازہ بند ہو جائے گا گھر میں, تو ہم سیکیور فیل کریں گے. اسی طرح اگر آپ سپوز ہم بوٹ میں بیٹھے ہوئے تو سب سے زیادہ سینٹر میں بیلنس رہتا ہے نا. اگر ہم کنارے پہ رہیں گے تو ہم ادھر بھی گر سکتے ہیں, ادھر بھی گر سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ رسک کناروں پہ رہنے والوں کا ہوتا ہے. تو کناروں میں جو کناروں پہ رہتے ہیں نا, جو دور دور سے اسلام کو دیکھتے ہیں, ان کو اسلام بہت ریجڈ نظر آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن کو پڑھ لیتے ہیں, جو اسلام میں آ جاتے ہیں, ان کی زندگیاں کیوں بدل جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام ریجڈ نہیں ہے. اسلام میں کوئی حکم اللہ نے ایسا نہیں دیا جو ہم نہیں کر سکے, ہماری طبیعت کے خلاف نہیں ہے. یہ ہماری طبیعت کے بالکل فطرت کے اس میں جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا it's not difficult. اگر ہم اسلام میں یہی اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پہ حکم دیا جا رہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, نہ تیتر نہ بٹیر نہ بنو. جو بنی اسرائیل نے کیا, اپنے کتاب کے ایک حصے کو مانا, ایک کو ڈیفیوز کر دیا, تم ان کو کاپی مت کرو.
ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کے کو ہم نے ریزرویشن اور ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں لینا. اسلام کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے. اگر ہم کہیں کہ میں فلاں کو مانتی ہوں فلاں کو نہیں, یہ جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کی کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر فوراً فرمایا کہ تم شیطان کے قدموں کو فالو مت کرو, اس کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ہم دشمنوں سے تو بہت اویئر ہوتے ہیں, ہم دروازے بند کر لیتے ہیں کہ دشمن نہ آج کوئی آ نہ جائے, لیکن سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے, اس سے نہیں ہم ڈرتے. سب سے زیادہ وہی ہم کو بہکاتا ہے, وہ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا, صرف وسپر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے سب سے بڑے کھلے دشمن کو پہچان جائیں. اور کیوں پھر آگے کیا فرمایا, واپس ان اگر زلل تم ذک جائے تم, یعنی کہ تمہیں پھسل جاؤ تم, من بعد اس کے کہ ماں جو جاءت آ گئی, کم تمہارے پاس, البینات روشن دلیلیں, فعلمو تو پھر جان لو, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیزن بڑا غالب ہے, حکیم بڑی حکمت والا ہے. دیکھیے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جیسے تمہیں کبھی بھی, اب شیطان کا تو کام ہی پھسلانا ہے, پھر بھی اگر جب تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی, قرآن پاک آ گیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک ایک چیز بتا دی, صحابہ کرام کی ہر چیز ہمارے سامنے آیا ہے, پھر یہ ساری روشن دلیلیں آنے کے باوجود اگر تم پھسل جاؤ تو اور ریممبر, یہاں پر اللہ تعالیٰ فعلمو بس جان لو, یہاں پر اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں ہمیں, تو بس جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے. اس کی سزا پھر وہ حکمت کے بیس پر ہی تمہیں سزا بھی دے گا. تو یہ پورا یہاں پر اس کی پکڑ بھی پھر بہت زیادہ ہوگی. اگر اس کی یہ دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ فرماتے تو پھر جزا اور سزا کا تو کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا نا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کیوں ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی اسی لیے نا, تو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ what is wrong, what we have done wrong, what we have done good, right? تو وہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پورا غلبہ رکھنے والا, غالب بھی ہے, اور اس کی سزا حکمت سے بھری بھی ہے. حل نہیں ینظرون, وہ انتظار کرتے, یہ فعل مضارع معروف ہے. مضارع ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ فعل جو پریزنٹ اور فیوچر میں ہو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. حل نہیں ینظرون, وہ انتظار کرتے, یہ جو ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرا دیتے ہیں کہ یا جو ہے یہ کس کا علامت مضارع ہے, یعنی کہ وہ تھرڈ پرسن غائب اور جو ہے جمع, ٹھیک ہے, اور میل. وہ نہیں انتظار کرتے الا مگر ان یہ کہ یاتیا ہم آ جائیں ان کے پاس, اللہ آ جائے ان کے پاس, اللہ فی میں ذلل سائبانوں کے, یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, مینا الغمامی بادلوں میں سے, والملائکۃ اور فرشتے, وقودیا اور ظاہر ہو جائے یا قائم پورا ہو جائے یا قائم ہو جائے, الامر فیصلہ کام اللہ تعالیٰ کے, وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی طرف, اللہ کے, ترجعو پھیرے جاتے ہیں, الامور تمام کام. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ یہ اس بات کے منتظر ہیں, کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ خدا جائیں, یا اللہ سائبانوں میں یا بادلوں کے سائے میں فرشتے آ جائیں, اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کا فیصلہ چکا دیا جائے. جب یہ تو ہو جائے گا تو پھر تو قیامت آ جائے گی, تو پھر تو مہلت بھی ختم ہو جائے گی. تو کیا اس چیز کے منتظر ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تو اس کے بعد تو کوئی ٹائم ہی نہیں ملے گا, تمہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وہ وقت ہوگا کہ جب تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں.
تو تو اس سے پہلے پہلے اپنے کاموں کو درست کر لو, اپنے آپ کو بچا لو, یہ جو ہمیں پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پر دونوں کیریکٹرز بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے ہمارے لیے کیا لیسن تھا ان میں, کہ ایک وہ جو دو کردار بتائے ہیں تو ان دونوں کرداروں میں سے ہم کون سا کردار اپناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اگر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کے منتظر نہ ہو کہ جب قیامت آ جائے, کیونکہ انسان کو شیطان کیسے پھسلاتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے, ابھی تو تم جوان ہو, ابھی تو تم آرام سے تم یہ بھی کر لو, تم وہ بھی کر لو, ابھی جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا. کتنے آرام سے انسان اس کے بہکاوے میں انسان آ جاتے ہیں. اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ تم ابھی جیسے اگزامپل حج کرنے کی, تو کیسے کہتا ابھی تو تمہاری بیٹی کی شادی ہونی ہے, پہلے وہ کر لو, ابھی تمہارے یہ کام ہے, پہلے وہ کر لو, ابھی گھر بنا لو, ابھی یہ, ایسے وہ الجھا کے رکھتا ہے دنیا کے کاموں میں کہ وہ اپنی جو ہمارے فرائض ہے ان کو پورا کرنے ہی نہیں دیتا. یہ ہے اس کی چالیں, یہ اس کی چالوں سے وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ پلے کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے ہمارے نفس کا. آج کا سب سے بڑا جو شیطان جو ہے ہمارا نفس ہی سب سے بڑا ہمیں دھوکہ دیتا ہے نا. یہ ہمارا نفس شیطان کے فالو کرتا ہے نا, اس کی ہماری خواہشات کیسے شیطان کیسے بہکاتے ہیں, خواہشات میں ڈال کے, لمبی آرزویں دے کر, اور اب جو ہے اپنی جو کام کرنے والے ان کو کہتے ہیں کہ ڈیلے کر دو, قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ دھوکے دینے کے اس کی چالیں ہیں. اور پھر کرتے کرتے انسان موت کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تو ہر انسان کی اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے. یہ قرآن میں بھی ہے اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامت ہو, بس جو کوئی مر گیا تو اس کی تو قیامت آ گئی, کیونکہ اس کا تو رجسٹر کلوز ہو گیا نا, تو اس کے پاس تو اچھے اعمال کرنے کا ٹائم ختم. تو اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں مہلت دی ہے اس کا بہترین ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. جب ہم نے قرآن پڑھ لیا تو یہی ہے کہ ہم صحیح اپنے وقت کا صحیح ٹائم اس کو یوٹیلائز کریں, اپنی انرجیز کا, اپنی جو اسکلز کا ہے اور اپنے وقت کا, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پائیں. کیونکہ ہم نے سیکنڈ والا کیریکٹر بننا ہے, پہلے والا کیریکٹر نہیں بننا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کاموں کا لوٹایا جانا ہے. سل پوچھو جو ہوتا ہے نا, اپنا سوال کر, اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرو. بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے کس کو کہا جا رہا ہے سوال کرو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سوال کرو, پوچھو. کم کتنی آتی نہ ہوں دی ہم نے ان کو, من آیتن نشانیوں میں سے, بینہ روشن. ومن اور جو کوئی بدل ڈالے نعمت اللہ اللہ کی, من بعدی بعد اس کے, ما جو جاءتہ آئی ان کے پاس, پس ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئی کہ سخت ہے عذاب دینے والا. کیونکہ دیکھیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بڑا اچھا اسٹائل تھا کہ کبھی کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ سوال کیا کرتے تھے تاکہ ان کا وہ رہے. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں ان سے کہ کیا بنی اسرائیل کو ہم نے کتنی روشن دلیلیں دیں, اور پھر بھی جب ان کے پاس دلیلیں آ گئیں تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انہوں نے, وَمَن يُبَدِّلُ اللَّهَ نِعْمَتَ اللَّهِ, اور جو کوئی بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے آ جانے کے بعد, کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی اس کے بعد اس کو بدل ڈالے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا شدید العقاب, سخت سزا دینے والا, عذاب دینے والا ہے. تو یہی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھ کر آئے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ
اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی جو ہے بتایا تھا کہ ان کو کاپی مت کرو، جس طرح انہوں نے سوال کیے تھے اور نعمتوں کا ناشکریاں کی تھیں۔ ہم نے بہت دفعہ یہ پڑھ کر آئے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہ یاد کرو میری اس نعمت کو، یاد کرو میری اس نعمت کو، یاد ہے جو ہم نے ابھی سورہ بقرہ میں پڑھی۔ تو یہاں پر بھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اتنی روشن دلیلیں، تورات ان کو دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے نجات دلوائی فرعون سے، اس کے باوجود انہوں نے روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو بدل ڈالا، ناشکری کی، تو پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب، شدید عذاب آتا ہے۔ اور یہ کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ آپ ان سے پوچھو، یہ کہہ کر، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی وارن کر رہے تھے کہ تمہارے پاس بھی جو قرآن پاک نعمت آ گئی، میرا آنا ایک نعمت ہے، تو تم میری اس نعمت کی ناشکری نہ کرو، اس کو پہچان لو، اس کے اوپر جم جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جو انہوں نے غلطی کی تم نہ کرو، اور فرمایا کہ اے مسلمانوں دیکھیں کہیں تم ان کے راستے پر نہ چل پڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگاہ اسی لیے فرمایا تھا، اور پھر یاد کر لیں وہی حدیث ہم دوبارہ ریمائنڈر کے طور پہ یہاں پر دوبارہ سنا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کیا، ہم کون؟ صحابہ کرام، اور ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ کی بات کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون، اور کس کی؟ تو یہاں پر جو کوئی یہی بات کی گئی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی ان کے بچانے والا نہیں، پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی بات جو ہے ہم نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل میری یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فضیلت عطا کی، تمہیں تمام عالم پر، لیکن ان کے پھر اس دوبارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ 61 پر کہ اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اس کو بدل ڈالا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور یہی مضمون سورہ آل عمران میں دوبارہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے بتا رہے ہیں کہ اگر میں بہت رحیم ہوں، کریم ہوں، مہربان ہوں، شفیق ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ میں پھر عذاب دینے میں بھی بہت شدید ہوں، شدید العقاب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، زوینا خوبصورت بنا دی گئی، یہ بھی جو ہے مجہول ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا الحیات زندگی دنیا کی، ویسخرون اور وہ تمسخر کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا جو یا تمسخر بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ کے اتقوا پرہیزگار ہیں، فوقہم وہ اوپر ان کے ہوں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کسی حساب کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کیوں کی، ان کو بدل کیوں ڈالا اپنی روشن دلیلوں کے باوجود، کیونکہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا تھا کس نے؟ شیطان نے، ان کے ڈیزائرز میں، اس کو ڈیزائرز میں فال کر کے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ دنیا کی زندگی ہے، اسی کے میں پیسہ دھن ہر چیز جو ہے بس دنیا 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 دنیا، تو ان کو دنیا کی زندگی اتنی خوبصورت بنا کر دکھا دی
शैतान ने, क्यों? क्योंकि उनके कुफर की वजह से तो शैतान उन पर मुसल्लत हो गया। यही बात को पहले भी कहा गया कि शैतान को फॉलो मत करो, क्योंकि शैतान फिर इंसान को भटका देता है, फुसला देता है, जैसे इनको फुसलाया और इनके ऊपर उन्होंने उसकी पैरवी की तो भटक गए, और जब भटके तो उनको दुनिया की जिंदगी ही सारा कुछ उन्होंने समझ लिया, आखिरत को भूल गए। और फिर ये लोग जो हैं ऐसे लोगों ने फिर उस वक्त भी यही हाल था और आज भी यही हाल है कि ये ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। आज भी तो यही होते हैं, आज का मजाक नहीं उड़ाया जाता, हिजाब का मजाक उड़ाया जाता है, दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाता है। कैसे मजाक उड़ाते हैं, बाज ओपनली मजाक भी उड़ाया जाता है, बातों बातों में भी कहा जाता है, किसी को ये कहना कि ओ यू लुक वेरी ओल्ड इन हिजाब, ताकि दूसरे का दिल खट्टा हो जाए, बजाय इसके कि वो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज फिक्रे कर्ज देना। तो ये मजाक उड़ाने की बात है ना, तो ये ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। और अल्लाह ताला जो ये फरमा रहे हैं ना, वल्लज़ीना तक़ौ, और जो परहेजगार हैं वो उनके ऊपर होंगे क़यामत के दिन। क्या मतलब कि जो ईमान वाले होंगे क़यामत के दिन फिर इन लोगों के ऊपर गलबा पाएंगे। और एक और सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में भी यही बात आती है कि अल्लाह ताला फिर क़यामत के दिन उनको कहा जाएगा कि क्या, जैसे ये कैसे एक और कैसे मजाक उड़ाते हैं कि तुम फिनेटिक्स हो, तुम तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए हो, तुम तो इस्लाम को फॉलो करके तुम्हें तो यहाँ पर तुम तो फिर कामयाब ही नहीं हो सकते। हमारे बच्चों को, यंग जनरेशन को इस्लाम में आने से कैसे रोकते हैं कि नहीं, अगर तुमने दीन को पकड़ लिया तो तुम्हारी तो फिर तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हालांकि इट्स टोटली ऑपोजिट। तो ये है मजाक उड़ाने के बहुत सारे तरीके, उनको बेवकूफ समझना, दीनदार वालों को बेवकूफ समझना कि इनको तो कुछ आता नहीं है, इनको तो अपने नुकसान की होश नहीं है, ये तो बड़े लूजर्स हैं, उनको इस तरह के मजाक उड़ाते हैं ये ईमान वालों का। और इसी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो तकवा की रविश इख्तियार करेंगे वो उनके ऊपर गलबा पाएंगे, और काफिरों के मुकाबले में उनको आला मकाम दिया जाएगा, जन्नतुल फिरदौस दी जाएगी, जो कि बहुत आला मकाम होगा। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में भी यहाँ तक फरमाया कि जन्नत में जाने के बाद अहले ईमान कुफ़ार का मजाक उड़ाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपना रिस्क जिसको चाहता है बहुत ज्यादा अता करता है। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर अगला सेशन हम यहीं से आयत नंबर 214 से फिर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।